تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ تو ہی اول تو ہی آخر، تیرا جلال ہو، تو ہی الفا تو ہی اومیگا، تیرا جلال ہو، تو ہی اول تو ہی آخر، تیرا جلال ہو، تو ہی الفا تو ہی اومیگا، تیرا جلال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ ہر بیماری سے دے وہ شفا، تیرا جلال ہو، ہر آفت سے دے وہ چھڑا، تیرا جلال ہو، ہر بیماری سے دے وہ شفا، تیرا جلال ہو، ہر آفت سے دے وہ چھڑا، تیرا جلال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ جلالی قدرت والا، تیرا جلال ہو، تو ہی والی تو ہے سہارا، تیرا جلال ہو، تو ہے جلالی قدرت والا، تیرا جلال ہو، تو ہی والی تو ہے سہارا، تیرا جلال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو، تیرا جلال ہو، تیرا کمال ہو۔ ہلیلویا۔ آپ سب کی خداوند یسوع مسیح کے پاک اور قدوس نام میں سلامتی ہو۔ آئیے آج کا زندہ کلام ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں۔ متی کی انجیل، لوکا کی انجیل، اس کا دیکھیں گے ہم 15واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات 15ویں باب کی خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے کہ خدا کے زندہ کلام میں ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ
वचन हमें क्या बता रहा है। सब वसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फकीर बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर और उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो, जो मेरा और आपका खुदावंद हम सबों को इस कलाम के वसीले से बरकत पर बरकत नशावर करता है। हालेलुया। सारी कुदरत और इख्तियार उसी का है जो हमें प्यार करता है। और आइए अपनी इस जिंदा कलाम के लिए अपने जो अभी हमने अपनी रूहानी प्यास और भूख को मिटाने के लिए खुदा के जिंदा कलाम में से देखा है, जो लूका की अंजील में से हमने देखा 15वें बाब और उसकी 7 आयत में देखा। इस पर गौर करने से पहले हम अपने प्रभु को सजदा करेंगे और उससे पाक रूह का मसा मांगेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक कायनात को बनाने वाले खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आप ही तारीफ और सजदे के लायक है इस वक्त के लिए जो खुदावंद हमें बख्श दिया, और खुदावंद हम आपके सजदे में हैं, आपकी प्रेज में है, इसलिए कि आप ही प्रेज और तारीफ के लायक हैं और सजदे के लायक हैं। इसलिए कि मेरे जिंदा खुदावंद, आप जिंदा खुदावंद है। और खुदावंद जी, इस वक्त ख़ास करके हम अपने आज के इस वचन के लिए आपसे पाक रूह का मसा मांगते हैं, और खुदावंद हमें समझने वाला दिल और दिमाग और सुनने वाले कान अता कर दे, ताकि इस कलाम के वसीले से जो सुना जाए, इसके वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे प्रभु की तारीफ हो जो प्रेज के लायक है। और खुदावंद जी, हम ये अपनी जो प्रार्थना आपसे गुजरान रहे हैं, ये जिंदा बेटे के सामने गुजरान रहे हैं, ना कि हम किसी लकड़ या पत्थर के सामने गुजरान रहे हैं। खुदावंद हमें पाक रूह के मसा से भर, ताकि खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सब की जिंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। मसीह यीशु के नाम से जो कुछ भी हमने मांगा है वो बड़ी कसरत के साथ हमने पा लिया है। आमीन, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो इस जिंदा कलाम के लिए जो अभी हमने देखा है। तो खुदावंद यीशु से जो है वो जो फकीर और फरीसियों से जो ना समझ थे, उनसे किन में बातें करते थे, तमसीलों में बातें करते थे। तो अभी जिस तमसील के बारे में हम गौर कर रहे हैं, ये जो 46 जो तमसीलें हैं खुदा के जिंदा कलाम में लिखी हुई, वो उन्हीं तमसीलों में से एक तमसील है, और जिसका आज हम मजमून है 100 भेड़ें या खोई हुई भेड़ के बारे में
جو ہے خداوند کے وچن میں سے ابھی ہم نے پڑھا ہے اس پر غور کریں گے۔ اور یسوع مسیح جو ہے وہ تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتے تھے؟ اس لیے باتیں کرتے تھے کہ جن کو بادشاہی کا بھید دیا گیا تھا ان سے نہیں بلکہ ان سے، اور یہ ان کی طرف اشارہ کا جو ہے وہ فقی اور فریسیوں کی طرف تھا، اس لیے کہ فقی اور فریسی جو ہے خدا کی تعلیم سے جو ہے وہ ناسمجھ تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے کہ وہ خداوند کے ساتھ چلتے نہیں تھے، خداوند کی باتوں کو وہ مانتے نہیں، اور تمثیل کے ساتھ جو میرا پیارا پربھو جو ہے کلام کی وضاحت کرتا تھا اور اس کو ایکسپلین کرتا تھا تمثیلوں میں۔ تمثیل کرنے کا اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ وہ سمجھ سکیں۔ تمثیل کے معنی جو ہے تشبیہ دینا یا مشابہ ٹھہرانا، یعنی ایک ایسا قصہ کہانی ہے جس کی مدد سے کوئی سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جب سننے والوں کے سامنے مثالیں میں باتیں کی جائیں جن میں سے وہ خود ہی اخلاقی اور دینی سمجھ سکتے ہیں اور وہ ان میں سے امتیاز کر سکتے ہیں، اور ان کی وہ باتیں جو ہے وہ جو تمثیل میں کی جاتی ہے وہ جلدی جو ہے ان کی سمجھوں میں آ جاتی ہے۔ تمثیلوں کے جو ہے میرے عزیزو دو فائدے ہیں، یعنی تمثیل سے یعنی تمثیل سے کسی حقیقت کا سمجھنا اور قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک قصے میں لپٹی ہوئی حقیقت جو ہے وہ ہمارے ذہن کے دروازوں سے گزر کر جاتی ہے، ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، کس کے باعث سمجھ آ جانے کے باعث جو ہے وہ بات جو ہے ہمارے ذہنوں میں اور دلوں میں کیا کر جاتی ہے؟ گھر کر جاتی ہے۔ جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، جب اس وقت کے جو ناسمجھ لوگ تھے ان کو سمجھ آ جاتی تھی، تو میرے عزیزو یہ خداوند یسوع مسیح کی جو تمثیلیں ہیں یہ 40 کے قریب جو ہیں خدا کے زندہ کلام میں ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہیں، اور جگہ بجگہ جو ہے میرا پیارا پربھو جو ہے جو بادشاہی کے بھید جانتے تھے ان سے نہیں بلکہ ان سے باتیں کرتا تھا جو کون تھے؟ فقی اور فریسی جو تھے، ان سے میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح باتیں کرتا تھا۔ میرے عزیزو یسوع مسیح نے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ 40 کے قریب جو ہے تمثیلوں میں کلام کیا، کہ تمثیلوں کا اپنا ایک مقام ہے، تمثیلوں کے کلام کا، یسوع مسیح کا تمثیلوں سے کلام کرنے کا بہت بڑا جو ہے ہم قصیدہ دیکھتے تھے جو تمثیلوں میں میرا اور آپ کا زندہ خداوند کرتا تھا، تاکہ جو کلام سے کیا تھے؟ ناآشنا تھے، بے بہرا تھے، وہ آسانی کے ساتھ کیا کر سکے؟ کلام کو سمجھ سکے۔ میرے عزیزو آج کے جو کلام کا جو بھیڑ کا کھو جانا بڑے درد سے بھرا ہوا لفظ ہے، جیسے ہمارے عزیز کا کوئی کھو جانا یا پھر ہماری ضروری کاغذات کا کھو جانا یا پھر پیسے کا کھو جانا یا ہماری پراپرٹی اور ایسی بہت ساری اور دیگر ایسی اشیاء
جو بڑی قیمتی ہو وہ کھو جائے تو ہم جو ہے اذیت اور دکھ اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کے کھو جانے کے باعث اور اس کے نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ غم میں رہتے ہیں، افسردگی میں رہتے ہیں۔ لیکن جب میرے عزیزو وہ چیز مجھے اور آپ کو مل جاتی ہے تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ کہاں بھر جاتی ہے؟ خوشی بھر جاتی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک آدمی کی مثال دی ہے میرے پیارے پربھو نے، میرے پیارے یسوع نے، اور وہ مثال کیا دی ہے میرے پیارے پربھو نے کہ ایک آدمی کی کتنی بھیڑیں تھی؟ 100 بھیڑیں تھی۔ اور یہ تمثیل میں یسوع مسیح نے بات کی تھی۔ کن سے بات کی تھی؟ فقی اور فریسیوں سے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے ان سے گفتگو کی تھی تاکہ ان کی سمجھ میں جو ہے وہ تمثیل کا وہ مطلب کو جان سکیں اور سمجھ سکیں۔ لیکن میرے عزیزو وہ کس طرح سے سمجھ سکتے تھے؟ اس لیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہی سے بے بہرا تھے، خدا کے زندہ کلام ہی سے بے بہرا تھے، اس لیے کہ خداوند کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، کوئی لگاؤ نہیں تھا، اور اسی لیے وہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے کیا رہتے تھے؟ اگینسٹ رہتے تھے، مخالف رہتے تھے، یسوع کے کاموں کے مخالف رہتے تھے، یسوع کی تعلیم کے جو ہے وہ اگینسٹ رہتے تھے، اس لیے کہ انہیں بادشاہی کے بھیدوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی، وہ سمجھ سے وہ بے بہرا تھے اور خالی تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی بھی انسان کی کوئی قیمتی چیز کھو جاتی ہے تو وہ جو ہے کسی صورت میں بھی وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ یا کوئی عزیز کھو جائے، یا کوئی روپیہ پیسہ کھو جائے، یا قیمتی سے قیمتی کوئی کاغذات کھو جائے تو وہ کس طرح سے جو ہے خوش رہ سکتا ہے؟ میرے عزیزو ایسے ہی یہ بندہ جس کی 100 بھیڑیں اس کے پاس ہے، لیکن ان میں سے ہم دیکھتے ہیں ایک بھیڑ جو ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ کھو جاتی ہے اور لاس ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو ہے ظاہری بات ہے یہ کوئی چرواہا ہوگا، اور جو یسوع نے چرواہے کی مثال دی ہے کہ چرواہے کے پاس 100 بھیڑیں تھی اور وہ ان کو دیکھ بھال کس کے ساتھ کرتا تھا؟ رسپانسبلٹی کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اپنے بھیڑوں کی وہ رکھوالی کرتا تھا، راکھی کرتا تھا، ان کے جو گنتی پر غور کرتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا، اور اس لیے کہ ان ساری کے ساری بھیڑوں سے اسے کیا تھا؟ بہت پیار تھا۔ اور لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چرواہے کی ایک بھیڑ کھو جاتی ہے اور وہ ان 99 کو کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ 99 کو جنگل میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں وچن بتا رہا ہے، یہ وچن تصدیق کر رہا ہے کہ وہ 99 کو کام چھوڑ دیتا ہے، وہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ڈھونڈنے کے لیے جو ہے نکل جاتا ہے۔ وہ بیابان میں وہ اس کی فکر نہیں کرتا، اس لیے فکر نہیں کرتا کہ 99 بھیڑیں جو ہیں وہ جو ہے ہوشیار ہوں گی، چالاک ہوں گی، اور وہ جو ہے مالک کا جو پیار رکھتی تھی اندر، وہ ڈر رکھتی تھی، اور اسی لیے وہ جو ہے 99 کی 99 جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اکٹھی اور متحد نظر آتی ہیں، متفق نظر آتی ہیں۔ اس لیے وہ ایک کی جو نادان بھیڑ تھی، جو ناسمجھ بھیڑ تھی، وہ جو ہے وہ
99 को छोड़कर, अपने मालिक को छोड़कर, और वो बेवकूफी कर देती है, वो निकल जाती है। किसके बाहर? ना समझी के बाहर वो चली जाती है। लेकिन ये 99 की परवाह नहीं करता, और ये इसलिए परवाह नहीं करता कि इसे पता था कि ये मेरी 99 भेड़ें इकट्ठी रहेंगी, और वो उस एक भेड़ को तलाश करने के लिए मारा मारा दुख में जो चलता है, परेशानी में चलता है। हो सकता है इसने सुबह सवेरे से अपनी भेड़ों को अपने बाड़े से निकाला हो, अपने जो है वो उसका गल्ला था उससे निकाला हो, और 100 को इसने इकट्ठे निकाला हो, और जंगल का राह लिया हो, और जंगल में इसने चराने के लिए ले गया हो, और वहां से हम देखते हैं कि वो एक भेड़ जो है वो अब निकल जाती है, दूर चली जाती है, और उसकी तलाश में ये निकल जाता है। ये भूख और प्यास की परवाह नहीं करता, वक्त की परवाह नहीं करता, भूख की परवाह नहीं करता। और हो सकता है बहुत मौसम जो है ठीक ना हो, कोई आंधी या तूफान या बारिश चल रहा हो, लेकिन इन बातों की वो परवाह नहीं करता। लेकिन उसको परवाह किसकी है? उसके जो खो जाने की परवाह है, उसको तलाश करने की परवाह है, उसको हासिल करने की परवाह है। क्यों वो है इन बातों से गाफिल होकर बिला डर और खौफ जो है उस भेड़ को तलाश करने के लिए निकल जाता है। और मेरे अजीजों, हो सकता है वो भेड़ जो है किसी ऊंचे मकाम पर चढ़ गई हो, निकल गई हो, पहाड़ी पर चढ़ गई हो, और ये देखते दिखाते उस पहाड़ी पर चढ़ गया हो, पहाड़ पर चढ़ गया हो, और ये उसको आवाजें भी देता होगा, ये उसको पुकारता भी होगा कि मेरी भेड़ कहाँ हो, मेरी भेड़ वापस आ जा, कहाँ हो, मैं तुझे देखने आया हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। और हो सकता है पहाड़ी से उसका पाँव भी फिसल गया हो, वो अटकी हुई हो, और इसको शायद नीचे भी अपने आप को जो है हाथ नीचे भी करना पड़ा हो, ताकि उस भेड़ को वो पकड़ सके, ले सके। ये बिला खौफ व खतरे से बेबहरा, और ये अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपनी केयर नहीं करता, और ये अपना हाथ बढ़ा लेता है और उस भेड़ को पकड़ लेता है। कहां से? एक ऊंची पहाड़ी से पकड़ लेता है और उसको उठा लेता है, उसको गले लगाया होगा। और हम देखते हैं कि कलाम मुझे और आपको ये बता रहा है कि इसने जो है अपने कंधे पर बिठा लिया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। ये है एक जो है अब फिक्रमंदी की बात। एक जो है वो दर्द रखता था, दुख रखता था, और वही दुख और दर्द जो है उसको उस बड़ी पहाड़ी पर ले गया, और उसने आंधी तूफान और बारिशों और ऊंचाई की परवाह ना करते हुए जाकर उसको ले लिया, पकड़ लिया, और अपना जो गोल था, जो टारगेट था, जो खोने का उसको गम खाए जा रहा था, वो उसी घड़ी गम उसको कंधे पर उठाने के बाद वो उसको वापस ले आया। और जब मिल गई तो मैं और आप देखते हैं कि अपने घर पर आकर पहुंचकर उसने उसको नहलाया होगा, दलाया होगा, उसको प्यार किया होगा, और अपने साथ दोस्तों के साथ और अपने नेबर के साथ मैं और आप देखते हैं कि उसने क्या की? खुशी की, जश्न मनाया। क्यों? इसलिए कि उसकी जो खोई हुई भेड़ थी उसको मिल जाने के बाद उसका जो गल्ला था वो पूरा हो गया। और वो पूरे फिगर कितने थे, वो भेड़ों के कितने नंबर थे? 100 नंबर थे। 100 नंबर की कंप्लीशन के बाद वो खुश हो गया होगा। किसके बायस खुश हो गया होगा? उस भेड़ के मिल जाने के बायस वो जो है उसके अंदर जो है खुशी से
اس کا اندر جو ہے اور اس کے من کو کیا مل گئی ہوگی؟ شانتی مل گئی ہوگی۔ اس بھیڑ کو تلاش کرنے کے باعث، اس کو پا لینے کے باعث میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح آگے چل کر وچن میں کیا کہتا ہے؟ وچن میں ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا کے زندہ کلام میں ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے؟ اور 7ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کے باعث آسمان پر کیا ہوگی؟ زیادہ خوشی ہوگی۔ جس طرح سے اس کو بھیڑ ملنے کے باعث خوشی ہو گئی، یہ وچن مجھے اور آپ جو ناراست لوگ ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہے خداوند کہ راست بازوں کی اس کو فکر نہیں، اس لیے کہ وہ مان میں پختہ ہو چکے ہیں، وہ مان کے ساتھ یسوع کے ساتھ جڑ چکے ہیں، انہوں نے مکتی پا لی ہوئی ہے، وہ راستے کے ساتھ یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن جو بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، اس بھولی اپنے بھیڑ کی طرح ان کو یسوع جو ہے تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ ان راست بازوں کو چھوڑ کر جو ہے یسوع جو ہے ناراستوں کو دیکھ رہا ہے، گنہگاروں کو دیکھ رہا ہے جو ناراستی کے باعث، جو اپنے گناہوں کے باعث، جو پرہیزگاری کے ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ یسوع ان کو ڈھونڈ رہا ہے، ان کی تلاش میں آج بھی میرا اور آپ کا پربھو پھر رہا ہے کہ میں آئے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، آئے گناہوں میں دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آ جاؤ۔ میرا جوا کیا ہے؟ ہلکا اور ملائم ہے، لیکن وہ بھیڑیں جو ناراستی میں ہیں، جو ایسے اشخاص جو خدا کے کلام کو نہیں جانتے، کلام سے بے بہرا ہیں، جس طرح سے وہ فقی اور فریسی خدا کی تعلیم سے غافل تھے، آج بھی میرے عزیزو دنیا بھر میں بہت سارے ناراستی کے ساتھ بدیوں اور گناہوں میں اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں، لیکن یسوع جو ہے ان کی تلاش میں ہے، ان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ کس کے باعث ڈھونڈ رہا ہے؟ اپنے پیار کے باعث، اپنے وچن کے باعث، اپنے پاک اور قدوس نام کے وسیلے سے ان کی تلاش میں رہتا ہے، اور مارا جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے کہ آئے میری بیٹی جو تو ناراستی میں زندگی بسر کر رہی ہے، واپس آ جا، مجھے تیری ضرورت ہے۔ میری جو راست باز لوگ ہیں ان میں کمی ہے، میں اور ان کی جو ہے نمبر بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے ناراست کوئی نہ رہے، بلکہ کیا بن جائے؟ راست باز بن جائے، اور میرے غلے میں آ جاؤ، میرے باڑے میں آ جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا اور آپ کا پربھو، جو فکر مندی کی ایک بہت بڑی علامت ہے، اور یہ فکر مندی یسوع نے جو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح فکر کرتا تھا، بنی نوع انسان کی فکر کرتا تھا، اور وہ ہر طرح کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے تعلیم سے ان کو سیر اور سودا کرتا تھا۔ ان کی روحانی پیاس اور بھوک کس کے وسیلے سے مٹاتا تھا؟ کلام کے وسیلے سے مٹاتا تھا۔ وہ اسی لیے پیاس اور بھوک مٹاتا تھا تاکہ میری بھیڑیں جو ہیں وہ واپس آ جائیں، میرے ساتھ جڑ جائیں، اور وہ بادشاہی جو میری بادشاہی ہے ان میں کیا کر سکوں؟ میں داخلہ دے سکوں، میں اپنی بادشاہی کے باڑے میں ان کو داخل کر سکوں، میں اپنے گلے میں ان کا شمار کر سکوں۔ کون یہ کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ناراستوں کو نہیں بلکہ کن کو ضرورت ہے؟ گنہگاروں کو ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے سمجھ دی گئی ہے۔ میرے جو
کن کو سمجھ دی گئی ہے جو یسوع مسیح کے شاگرد تھے، جو آج بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کو کیا دی گئی ہے؟ خداوند نے ان کو کیا دی ہوئی ہے؟ کلام کی سمجھ دی ہوئی ہے، انہوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے، وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پربھو کو جو ہے راست بازوں کی جو ہے فکر نہیں، بلکہ کن کی فکر ہے؟ نہ راستوں کی فکر ہے، جس طرح سے اس آدمی کی بھیڑ جو ہے کھو گئی تھی اور اس آدمی کو فکر لاحق ہو گئی، جس کے باعث وہ اپنی بھیڑ کو ڈھونڈ کر واپس لے آیا اور جشن منایا۔ آج بھی میرے عزیزو، جب کوئی ناراض جو ہے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو یسوع کے پاک لہو سے دھو لیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ راست بازی میں اس کا شمار کر لیا جاتا ہے اور اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح اس کا شمار کر لیا جاتا ہے۔ یسوع جو ہے اس کو اپنے شمار میں گن لیتا ہے اور اس کو اپنے گلے میں جو ہے رکھ لیتا ہے، اپنے گلے میں جمع کر لیتا ہے۔ کون جمع کر لیتا ہے؟ جس کو فکر ہے، اور فکر کس کو ہے؟ ہر زندگی کی میرے اور آپ کے یسوع کو فکر ہے کہ دنیا کے کسی بھی ایسے انبیاء کو، کسی رسول کو فکر نہیں، بلکہ یسوع جو ہے ہر لمحہ اور ہر گھڑی جو ہے وہ فکر میں رہتا ہے۔ کن کی فکر میں رہتا ہے؟ جو بھولے بھٹکے لوگ ہیں، جو گناہوں میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں، ان کو خداوند جو ہے اپنے پاس بلا رہا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو طبیب کو کس کی ضرورت ہے؟ بیماروں کو جو ہے طبیب کی ضرورت ہے، نہ کہ تندرست کو طبیب کی ضرورت ہے۔ ہاللویا! ہمیشہ میرے عزیزو، جو کوئی بیمار ہوتا ہے وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ طبیب کے پاس جاتا ہے۔ کس لیے جاتا ہے؟ شفا لینے کے لیے۔ ایسے ہی میری بہن، میرے بھائی، جو دوست راستی کے ساتھ زندگیاں بسر کر رہے ہیں، جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو کس کی ضرورت ہے؟ ان کو یسوع کی ضرورت ہے۔ ان کو یسوع کے لہو سے اپنے گناہوں کو دھونے کی ضرورت ہے اور ناراستی کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ناراستی کو ترک کون کر سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا وچن ترک کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کا لہو جو ہے بدیوں اور گناہوں سے آپ کو دھو سکتا ہے اور پاک دلوں کو کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے جو ہے خداوند یسوع مسیح نے جگہ بجگہ جو ہے وہ تمثیلوں میں کلام کیا ہے، تاکہ لوگ جو ہے آسانی کے ساتھ، اس وقت کے لوگ بھی اور آج کے جو ندان اور ناراست اور گنہگار لوگ ہیں، جو ان فقیوں اور فریسیوں کی طرح آج بھی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں، وہ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں اور اس کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح واپس آ جائے۔ اس لیے یسوع جو ہے پکار رہا ہے کہ آئے میرے بیٹے، آئے میری بیٹی، واپس آ جا۔ خداوند اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔